As far as the length of the beard is concerned, the scholars are divided. They have different opinions in as far what is the length of the beard. There are two opinions. One group of scholars say that because the hadith of Sahih Bukhari, volume number 7, book of dress, hadith number 5892 says, the Prophet said, do the opposite of what the pagans do. Keep the beard and trim your mustaches. So because the commandment is keep the beard, that means they say that it should be kept. That's it. And the second hadith of Sahih Bukhari, volume number 7, book of dress, hadith number 5893 says that cut your mustaches short and grow the beard. So the first group of scholars say grow the beard means keep on growing. You should not touch it. Keep the beard means let it be. Therefore, you should not at all, neither trim the beard, nothing at all. You should let it grow as much as possible. This is their view. But if you read, there is not a single Sahih hadith which speaks about the length of the beard of the Prophet. Not a single Sahih hadith. There's not a single Sahih hadith. But according to Sheikh Utaymi, he says that we understand when the hadith says that keep the beard or grow the beard, it means you should leave it, you should not touch it, and let the length be as much as possible. And if someone shaves it, it is haram, and someone trims it to the size of a fist, that is the other view, then it is makruh. So this one group of scholars said let it grow as much as possible. The other group of scholars, what they say, that the length of the beard should be one fist. As I mentioned earlier, there is no Sahih hadith which speaks about the length of the beard of the Prophet. There's a hadith which is a Zaif hadith or a Mawdu hadith. We say that the beard of the Prophet, it touched the chest, but that's a Zaif or a Mawdu hadith according to Shaykh Nasruddin al-Albani. There's a hadith mentioned in Sahih Muslim, volume number 4, hadith number 5789, where Jabir bin Samura, he says, may Allah be pleased with him, that the Prophet had a thick beard. So there are many Sahih hadith which say the Prophet had a thick beard, but doesn't mention the length of the beard. But this group of scholars, they say that since the length of the beard is not mentioned, what we have to do is we have to look at how the Sahabas kept their beard. The length is not mentioned, so we have to look at the Sahabas, because the Prophet said, if you don't find in my example, then look at the people around me in this generation, at the companions, Sahabas. And when we look at the Sahabas, we find several authentic hadith, more than 10 Sahih hadith, which say that the Sahaba, they kept their beard at the length of one fist. And whatever was below the one fist, they trimmed the beard. Including Ibn Umar, may Allah be pleased with him, Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, Abu Huraira, may Allah be pleased with him. All these Sahabas which are very close to the Prophet, they trimmed their beard. Even those Sahaba who narrated the same hadith, Ibn Umar, may Allah be pleased with him, hadith of Sahih Bukhari, volume number 7, book of Death, hadith number 5892. Ibn Umar, may Allah be pleased with him, who narrated the hadith, that the Prophet said that do opposite of what the pagans do. Keep the beard and trim your mustaches. Immediately after that, the hadith continues and says that whenever Ibn Umar, may Allah be pleased with him, used to go for Umrah and Hajj. After Umrah and Hajj, he used to catch the beard with his fist, and whatever was below the fist, he used to cut it. So imagine those Sahabas who narrated the hadith, and all these Sahabas, Ibn Umar, Ibn Abbas, Abu Huraira, may Allah be pleased with them all, they were staunch followers of the Sunnah of the Prophet. And they narrated the hadith. When they narrate the hadith of trimming the mustache and keeping the beard, growing the beard, they understood the way the Prophet wanted. So why did they trim the beard? If the view of the first group of scholars, that's right, that keep on growing, growing means how to grow? The way the Prophet grew. And if there's no hadith indicating his sayings or actions, then you look at the way the Sahabas did. That's the way how you analyze the hadith. That's the reason Shaykh Nasruddin al-Albani, he says that the right size of the beard should be the size of a fist. And he says, for example, that when we analyze the hadith, if it's present in the sayings, that is the best of the Prophet. If it's not, you look in the actions. If not in the actions, approval. If it's not there, you look in the lifestyle of the Sahaba. What did they say? What did they do? So we agree that what the Sahabas did was they followed the Prophet. And you don't find a single hadith, neither of the Prophet or neither of any of the Sahabas, which say that they did not trim the beard. There are more than 10 hadith which say that the Sahabas, they trim the beard below the fist. If there was even a single hadith which says that this Sahaba did not trim the beard at all,
then it can be possible that both are right, because there's not a single hadith on the other side saying that the Sahaba never trim the beard, but there are no less than 10 Sahih hadith which say that the Sahabas below the fist, they trim the beard. According to Sheikh Nasir al-Albani, it is fard to trim the beard below the fist. It is fard. And anyone who keeps a beard more than the fist length, it is makruh according to him. Makruh, detestable. So this is a strong fatwa in Sheikh Nasir al-Albani. He's very staunch. And I personally agree with his view, because there is evidence in the lifestyle of the Sahaba. And he further says in his book, and he writes that why it should be the length of one fist. He said, besides the Sahabas, many examples we find who kept one fist and cut below one fist their beard. He gives the examples of many Salafis Salihin who had the beard the size of a fist and they trimmed the beard below the fist. Like, for example, An-Nakhil. We have examples of Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal. All these great Salafis Salihin, they trimmed the beard below the fist. They quit it like that and they trimmed it below the fist. So this is the view of the second group of scholars. And I agree more with the group of scholars, including Sheikh Nasir al-Albani, that the right size is the size of the fist and the rest Allah alam. शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह खुद तो मुट्ठी के बाद दाढ़ी नहीं काटते थे. मैं भी नहीं काटता, मेरे कई वाल आप देख लें बड़े हुए हैं, सुच्ची दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, नौबत ही नहीं आई. खुद नहीं काटते थे, लेकिन मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटने के जवाज पर फतवा देते थे और इजमाए सहाबा समझते थे. और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दो ही सहाबी हैं दाढ़ी बढ़ाने की रिवायत करने वाले, सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न उमर और सैयदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा. और दोनों मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटा करते थे. और यह पेट उसूल है मुहद्दिसीन का कि रावी हदीस अपनी हदीस को सबसे बेहतर समझता है. ये सवाल को एक तो मैंने उड़ाया था, ये फिर सवाल लिखा गया है. तो मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना कैसा है? भाई ये सहाबा कराम से साबित है. साहबा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला को सहाबा कराम से, तो ये जायज है. अगर किसी को दिल नहीं मानता तो मर्जी करे, ना काटना बेहतर है. कैंची हम तो नहीं लगाते, लेकिन कोई अगर एक मुट्ठी से ज्यादा काट लेता है तो सहाबा के आसार की वजह से जायज है. और सहाबा ये रावियानी हदीस में से थे, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु. और यहाँ पर दो मौकफ है. एक मौकफ है कि कैंची लगाना हराम है. ये हिंदुस्तान के इस 100 साल 14वीं सदी के उलमा ने ये मसला बनाया है. ये पहले कोई मसला नहीं था. एक मसला ये है कि एक मुट्ठी से ज्यादा काटना वाजिब है. ये मसला शेख अलबानी ने बनाया है, ये पहले भी कोई नहीं. ये दोनों मसले गलत है, शेख अलबानी का भी और ये हमारे कुछ उस्तादों का भी. सही मसला ये है कि जायज है कोई काट लेता है एक मुट्ठी से ज्यादा, और न काटे ये बेहतर है. और अगर वो थोड़ी थोड़ी उसकी है तो भी फासिक है. अगर एक मुट्ठी से ज्यादा कटाता है तो फिर नमाज हो जाती है. ये मसला इत्यादि है, सहाबा कराम साबित है, फासिक फाजर नहीं होता. साहबा से साबित, हाँ सहाबा कराम से साबित है, ताबीन से भी साबित है, और बगैर इख्तिलाफ के साबित है. किसी एक ने इनकार नहीं किया. मैं कहता हूँ इजमा है, ये इजमा है. इस बारे में ये दो मौक़िफ़ गलत है. एक हमारे उस्ताद जो है ना, मेरे कई उस्ताद अरे हदीस उलमा जो कहते हैं दाढ़ी को कैंची लगाना हराम है, ये भी गलत है. और शेख अलबानी जो कहते हैं कि एक मुट्ठी से काटना वाजिब है जरूर, ये दोनों गलत है. बेहतर ये कैंची ना लगाए, अगर कोई लगा लेता है एक मुट्ठी से ज्यादा तो जायज है. तो शेख साहब कायल थे इस बात के, अगरचे वो एक बात कहते थे कि मुट्ठी के बाद दाढ़ी ना काटना अफजल है. खुद नहीं वो काटते थे, मैं भी नहीं काटता, बल इस मामले में मुझे उनसे इख्तिलाफ है. मैं ये कहता हूं जो ये समझता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं काटी इसलिए मैं नहीं काटता, उसके लिए वो अफजल है. और जो ये समझता है, जो मैंने साबित किया है पूरी गुफ्तगू में, कि अब्दुल्ला बिन उमर इसलिए दाढ़ी मुट्ठी के बाद काटते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुदरतन ही मुट्ठी दाढ़ी थी, सीने के इब्तदाई हिस्से तक, नहर तक थी. जो शुमाइल तिरमिज़ी में दुनिया में एक ही हदीस है, उसमें नहर के अल्फाज है, तो नहर तक मुट्ठी बनती है. और शेख साहब को जब मैंने फोन पे बताया, कहते हैं अली भाई इतना बड़ी चीज आपने एक्सप्लोर कर दी है. मैं परेशान था कि अब्दुल्ला बिन उमर क्यों मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटते थे. अच्छा, वो फिर हुजूर की नकल उतारते होंगे कि मेरी दाढ़ी हुजूर से लंबी नहीं होनी चाहिए. मैंने कहा शेख साहब यही तो बात मैं बता रहा हूं. कहते हैं ये बहुत जबरदस्त बात आपने एक्सप्लोर की है. बड़ी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तायीद की इस हवाले से, और मैंने इस पे पूरा लेक्चर दिया है मसला नंबर 33 के नाम से, दाढ़ी की अहमियत और उसकी मिकदार के सही अहकाम व मसाइल. 1 घंटे की गुफ्तगू है दाढ़ी के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्सक्लूसिव वो लेक्चर है इस हवाले से. बहरहाल शेख अलबानी का नजरिया जो है वो बहुत सख्त है. वो कहते हैं मुट्ठी के बाद दाढ़ी रखना हराम है. अब लेना अपने बुजुर्गों की भी खबर. जुबैर अली ज़ई साहब के तो सारे पीछे पड़ गए कि उन्होंने कहा जायज है,
تو شیخ البانی جو مفتی اعظم سعودی عرب محدث اعظم سعودی عرب رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا واجب ہے. ان کی نیٹ پہ تصویریں رکھی ہیں, مجھ سے چھوٹی داڑھی ہے ان کی, جن کو کہتے ہیں البانی رحمہ اللہ. تو ان کا تو یہ موقف تھا, تو وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. تو درمیان کا راستہ وہی ہے جو شیخ صاحب نے الحمدللہ اس حوالے سے اختیار کیا. اور یہاں پہ میں کڑوی بات کر دوں, مٹھی کے بعد داڑھی تو نہیں کاٹتے, پھر داڑھی کو گرا دینی شروع کر دیتے ہیں ایسے ایسے تاکہ چھوٹی نظر. ہمارے جیل میں کتنے علماء ہیں, ان کی داڑھی اگر کھولی جائے نا تو ناف سے نیچے جاتی ہے, وہ ساری انہوں نے اندر لپیٹی ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھیے گا بھائیو, سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 36 نمبر حدیث ہے, اور مشکات میں 351 نمبر حدیث ہے, سنن نسائی میں موجود ہے. شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر لزئی صاحب بھی اس پہ صحت کا حکم مشکات میں لگایا 351 نمبر حدیث پہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں جو اپنی داڑھی کو گرا لگاتا ہے. یہ گرا ہی ہے نا جی, گرا یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ نے اس طرح گرا لگانی ہے, گرا مراد ہے اس طریقے سے اکٹھی کرنا ایسے ایسے کر کے, یہ معاذ اللہ استغفر اللہ. تو اس سے بہتر آپ مٹھی کے بعد کاٹ لیں. اس پہ تو نص موجود ہے کہ یہ حرام ہے, اور وہاں الحمدللہ صحابہ کا اجماع موجود ہے, اور شیخ صاحب کے الفاظ ہیں ویڈیو میں, اجماع ہے, واقعی اجماع ہے. جب صحابہ کی مخالفت نہیں آئے گی تو اجماع تصور ہوگا. صحابی کے کسی عمل پر کوئی صحابی اختلاف کرے گا نا پھر ہم کہیں گے, ورنہ تو جو تراویح کی جماعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن کے بعد تو ثابت نہیں, بلکہ آپ تو اتنے سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ گھر جا کے پڑھو, تو آپ کو یہ کہے کہ سیدنا عمر نے بدعت شروع کروائی, معاذ اللہ. تو صحابہ کا فہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دی بیسٹ فہم ہے. تو اکثر شیخ صاحب ایک جملہ بولتے تھے کہ 14ویں صدی کے علماء کا فہم نہیں ماننا, صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا فہم ماننا ہے. الحمدللہ. تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھیوں کو معافی دو, واعفوا اللحا, داڑھیوں کو معافی دو اور مونچھیں پست کرو اور مشرکین کی مخالفت کرو. یہ حدیث نمبر ہے 5892. نمبر میں اس لیے ساتھ بتا رہا ہوں انٹرنیشنل کیونکہ یہ کریٹیکل ہے. اس کے ساتھ ہی اسی سند پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی لکھا ہوا ہے. یہ تعلیقاً نہیں ہے, سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اور عمرے کے موقع پر اعلانیہ پبلکلی, حج اور عمرے پہ تو سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, اور مجھے تو خوشی ہے کہ حج عمرے پہ یہ کام کرتے تھے تاکہ کوئی چھپ کے کیا ہے تو پتہ ہی نہیں چلا. حج عمرے پہ کرتے تھے, 40,000 صحابہ زندہ تھے, کسی نے نہیں ان پہ بدعت کا فتویٰ لگایا, ورنہ ہماری کتابوں میں آ گیا ہوتا. حج اور عمرے کے موقع پر وہ مٹھی کے بعد داڑھی یوں مٹھی پکڑتے داڑھی کی, اور مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیتے. آپ یہ نہ سمجھے میں کاٹتا ہوں, الحمدللہ میری سچی داڑھی ہے, مجھے ضرورت ہی نہیں کاٹنے کی. 34 سال کی عمر میں بھی داڑھی اتنی ہے کہ سچی داڑھی الحمدللہ, بال جو ہیں وہ مٹھی سے بڑے ہوئے ہیں, یہ دیکھ لیں کتنے بڑے ہوئے ہیں, لیکن ضرورت نہیں پڑتی کاٹنے کی. اگر کوئی ایسی داڑھی ہو کہ جس کو دیکھ کے لوگ گھن کھائیں تو اس میں تو میں ضرور کاٹتا, پھر اس کو سنت کے مطابق کرتا, تاکہ داڑھی کی عظمت لوگوں کے دلوں میں یہ نہیں ہے کہ ایک پوچھل یہاں سے لٹکی ہوئی ہے اور پاکی پلیتی کا دھیان کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. یہ داڑھی سے نفرت دلانے والی بات ہے, یہ صرف بے سمجھی ہے. وہ آگے آ جائیں گی حدیثیں. آج تو میں یہ بھی کلیئر کروں گا کہ حضور کی اپنی داڑھی کتنی تھی. جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ سینہ درد بڑھتی تھی, وہ بھی آج آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو حج اور عمرے کے موقع پر وہ یہ کام کرتے تھے, کاٹ دیتے تھے. اور مٹھی یہ ہوگی, یہ بات جدید مولویوں نے کہا جی مٹھی یہ ہے, یہ مٹھی بھائی میرے, یہ مٹھی بہت بعد میں آئی ہے, ایسے 200-250 سال پہلے کہ 2 مٹھیاں جوڑی جائیں تو 1 فٹ بنتا ہے. یہ ڈکشنری کی مٹھی بعد میں آئی ہے. یہ صحابہ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ مٹھی بعد میں کسی نے بنانی ہے. یہ مٹھی نہیں ہے. مٹھی میں داڑھی پکڑتے ہیں, جب پکڑنا ہے تو ایسے کر کے پکڑنا ہے, یوں یہ پکڑنا ہے, یہ پکڑ کے وہ کاٹا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے حج اور عمرے کے موقع. اب ہم فنیٹک بھی نہیں ہیں. ایک ضعیف حدیث موجود ہے جامعہ ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طول سے داڑھی کو کاٹتے تھے اور عرض سے بھی کاٹ کے داڑھی کو چھوٹا کیا کرتے تھے, لیکن حدیث ضعیف ہے, ترمذی میں. اس میں عمر بن ہارون متروک ضعیف راوی ہے, اس کی حدیثیں ترک کی گئی ہیں, ضعیف روایت ہے, وہ ہم پیش نہیں کر رہے. اس حدیث کے اوپر 2 اعتراض ہوتے ہیں علمی, ایک علمی ہے اور ایک غیر علمی جاہلانہ اعتراض ہے. میں دونوں اعتراض بیان کر کے ان کو انشاءاللہ تعالی کنکلوڈ کرتا ہوں. پہلا اعتراض جو علمی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی حج اور عمرے پہ یہ کرتے تھے نا, عام دنوں میں تو نہیں کرتے تھے. اچھا, حج اور عمرے پر کرنا ان کا اعلانیہ ہے, اور آپ تو داڑھی کاٹنے کو, کینچی لگانے کو کہتے ہیں حرام. حج عمرے پہ تو اس سے بڑا حرام ہوگا. کیوں کاٹتے تھے وہ؟ تو کیا آپ حج عمرے پہ قائل ہیں؟ تو کہیں گے نہیں, تو پھر آپ تو دلیل ہی نہیں پیش کر سکتے. تو حج اور عمرے پر کاٹتے تھے, تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے.
آپ سے مراد وہ لوگ جن کو یہ غلط فہمی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تینوں چوٹی کے صحابہ مطلقاً داڑھی کاٹا کرتے تھے مٹھی کے بعد. وہ میں آپ ثبوت دینے لگا ہوں. الموطا امام مالک, امام مالک وہ شخصیت جن سے 700 حدیثیں صحیح بخاری میں امام بخاری نے لی ہیں 2 واسطوں سے. الموطا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ یہ حدیث ہے. گولڈن چین آپ کو پتا ہے نمبر 1 روایت جو امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام مالک نے سنا ہو نافع سے, اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے, اور عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ گولڈن چین ہے. اس روایت کے اوپر الموطا امام مالک میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 895 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال حج کرنا ہوتا اس سال پھر رمضان سے لے کر حج تک اپنی داڑھی کے بالوں کو اور سر کے بالوں کو نہیں کاٹتے تھے. کس سال؟ جس سال حج کرنا ہوتا اس سال رمضان سے لے کر حج تک نہ سر کے بال کاٹتے تھے نہ داڑھی کے بال, پھر حج سے فارغ ہو کے کاٹتے تھے. اس سال نہیں کاٹتے تھے, رمضان سے لے کر حج تک, یعنی عام حالت میں کاٹتے تھے. بالکل واضح چیز. تو یہ واضح ثبوت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صرف اس سال ہی داڑھی کے بال نہیں کاٹتے تھے جس سال حج کرنا ہوتا تھا, وہ بھی رمضان سے لے کے حج تک آگے پیچھے کاٹتے تھے. اس کے بعد امام مالک وہی حدیث لے کے آئے جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے. صحیح بخاری کے اندر کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج کے موقع پر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ لیتے تھے. یہ دونوں حدیثیں الحمدللہ امام مالک کٹھی لے کے آئے ہیں, مسئلہ ہی حل کر دیا. جیسا کہ صحیح بخاری میں تو صرف یہی تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا تھا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو تراویح پڑھائیں. صحیح بخاری میں رکھتے کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ. الموطا امام مالک میں یہ روایت لے کے امام مالک نے اگلی روایت پھر لی ہے کہ ان کو حکم دیا کہ 11 رکعتیں پڑھائیں, 8 رکعت تراویح اور 3 وتر. تو یہاں بھی امام مالک نے امت پہ احسان کیا ہے, دونوں چیزیں جمع کر کے مسئلہ ہی حل کر دیا. اور الحمدللہ یہی بات ہے جو سنن نبی داؤد کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر حدیث ہے, اکلوتی حدیث ہے رمضان کی دعاؤں پہ. اس کے علاوہ رمضان کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ اکلوتی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رمضان میں جب روزہ افطار کرتے تو پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ سنی ہوئی ہے نا دعا, شکر ہے. اسی کے آگے اگلی پورشن بھی ہے جو بیان ہی نہیں کیا جاتا. وہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھتے اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ پیاس مٹ گئی, رگیں تر ہو گئیں اور ہمارا اللہ کے حضور اجر پکا ہو گیا. اور پھر ساتھ ہی وہ راوی کہتے ہیں کہ ایک یہ کام میں نے عبداللہ بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھا, اور دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. اس میں حج عمرے کا ذکر نہیں ہے, مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ 2 عمل عبداللہ بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھے ہیں, ایک یہ دعا پڑھتے ہوئے. اب کوئی اس حدیث کو ضعیف کرنے کی کوشش کرے نا, دعا ہی فارغ ہو جائے گی, وہ کہیں نہیں کرے گا. شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں. دنیا کا کوئی محدث جرت ہی نہیں کر سکتا اس حدیث کو ضعیف کہنے کی. الحمدللہ یہ والا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. بلکہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کی تو ویڈیوز انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں, انہوں نے تو بالکل صحیح بات, ننگی بات کر دی ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے. اجماع انہوں نے لفظ استعمال کیا, واقعی اجماع ہے. مخالفت پہ کوئی بات ہی نہیں ملتی. جب مخالفت نہیں ہوگی تو اجماع تصور ہوگا. تو دوسرا اعتراض ہے غیر علمی اور جاہلانہ اعتراض. اب چونکہ وہ اعتراض ہے, اب کیا کریں؟ اعتراض کو تو پھر دور کرنا ہے کہ جی یہ تو عبداللہ بن عمر کا ذاتی عمل ہے, یہ معاذ اللہ عبداللہ بن عمر نے بعد میں حضور کے یہ بدعت کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت تو نہیں ہے. ہم نے تو دیکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. عبداللہ بن عمر نے ان کے اگر خلاف کیا ہے تو یہ خلاف کا ڈیسیژن آپ کریں گے؟ پورے 1400 سال میں, یہ 14ویں صدی کے مولویوں سے پہلے کسی محدث نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے خلاف سنت کام کیا. چیلنج ہے میرا, پیش کریں. حدیث کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں, وہ تو اس کو فارم سمجھتے ہیں عبداللہ بن عمر کا, کہ انہوں نے تو صحیح فارم استعمال کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, ان کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے. ہاں اگر ان کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے گا اور باقی صحابہ بھی یہ بات کہہ دیں گے کہ یہ عمل ان کے خلاف ہے, تب ہوگا. ورنہ آ جائے پھر میدان میں, پھکی بھی لے لیں.
اس کا جواب میں نے پھر دینا دو پھکیوں کے ذریعے. پہلی پھکی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تراویح جماعت سے پڑھی ہے؟ 3 دن. صحیح بخاری اور مسلم میں تمام ذخیرہ حدیث میں موجود ہے. اب جو چوتھے دن پڑھے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ تو عمل نہیں کر رہا. لہٰذا سعودی عرب میں مکہ مدینہ میں بھی یہ 3 دن کے بعد تراویح ختم کروائی جائیں, پاکستان میں بھی ختم کروا دی جائیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں ہے. اور نہیں جی حضرت عمر نے وہ ابو بکر صدیق سے بھی ثابت نہیں رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر کے بھی شروع کے سالوں میں نہیں ہے, وہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے. کچھ سال گزرنے کے بعد انہوں نے یہ کام شروع کیا. نہیں جی حضرت عمر, تو حضرت عمر کدھر آ گئے جی بیچ میں؟ آپ حضرت عمر کے جا کے آپ دامن میں پناہ لے رہے ہیں. اب کہاں گیا مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم نے دیکھنا ہے تو بند کروائیں. جو چندے اکٹھے کرتے ہیں رمضان کے اندر 27 دن چندے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں نا, تو بند کروائیں. 3 دن کے بعد تراویح تالا لگائیں مسجدوں کو, فرض نماز کے بعد بند کروائیں. انہیں جی صحابہ کا عمل ہے. اور بھائی اب آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ صحابہ اکرام کا اگر اجماع ہو جائے اور صحابہ میں اختلاف نہ پایا جاتا ہو, وہ عمل اسی طریقے سے حجت ہے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے. کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی ہوں. آپ 2 سلام سے پڑھتے تھے, 2 الگ 2 الگ. یہ صحابہ سے ثابت ہے ایک سلام سے پڑھنا. ہم اسی لیے جائز سمجھتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ جی حضور سے ٹکرا رہا ہے لہذا آپ 2 کر کے پڑھے لادہ سے, وہ بھی افضل ہے, یہ بھی جائز ہے. تو یہ مسئلہ سمجھیں, غیر مقلد نہ بنے, نہ مقلد بنے نہ غیر مقلد بنے, متبع سنت بنے. غیر مقلد تو منکرین حدیث بھی ہیں جو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتے ہیں. غیر مقلد تو غلام پرویز بھی تھا جو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتا تھا. سر سید احمد خان دین کا جنازہ نکالا ان لوگوں نے. غیر مقلد تو وہ بھی تھے. نہ مقلد نہ غیر مقلد, متبع سنت اور سلف کے منہج پر کتاب و سنت کو سمجھے. تو یہ تو ہوگی پہلی پھکی. اب دوسری پھکی ہے, یہ ہے وہ خطرناک پھکی جس کی وجہ سے الحمدللہ سارے علماء کا ہاضمہ جو ہے وہ صحیح ہو چکا ہے جب سے یہ حدیث میں نے نکالی ہے باہر. الحمدللہ بڑے بڑے علماء کی زبانیں بند ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے. اب تو ڈرتے ہیں اس مسئلے کو ہاتھ ڈالتے ہوئے. یہ حدیث, یہ میں کوئی علماء کی توہین نہیں کر رہا, نہ میں کوئی نئی چیز پہ, اگر میں نے کوئی حدیث گاڑ لی ہے خود تو پھر بھائی علم کسی کی وراثت نہیں ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتا ہے. یہ پھکی نمبر 2 یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی داڑھی کتنی تھی. عبداللہ بن عمر پہ حملہ ہوا ہے تو ہم تو دفاع کریں گے. عبداللہ بن عمر کو فتح مکہ کے موقع پہ تو مسلمان نہیں ہوئے, یہ تو سابقون الاولون ہے, ہم تو دفاع کریں گے ان کا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلط ایلیگیشن لگائی گئی. اب یہ مسئلہ سن لیجئے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر جو یہ ایلیگیشن لگی, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیوں مٹھی کے بعد داڑھی کو کاٹا کرتے تھے, یہ مسئلہ اب آپ سمجھ لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ علماء کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار اتنا تقوی کا پہاڑ یہ کام کیوں کرتا تھا. یہ مسئلہ الحمدللہ اس حدیث نے حل کیا جو ایک ہی اکلوتی حدیث ہے ذخیرہ حدیث میں, جس کا غلط ترجمہ پبلک میں چل رہا ہے. حضور کی داڑھی سینہ بھرتی تھی, حضور کی داڑھی سینہ بھرتی تھی, معاذ اللہ استغفر اللہ. اتنا بڑا جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھا جاتا ہے. وہ حدیث کا ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں. وہ حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پہ موجود ہے. ایک ہی حدیث ہے دنیا میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی حید بتائی گئی ہے, اور وہ حدیث ہے شمائل ترمذی کے اندر. امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 279 ہجری 417 احادیث کا مجموعہ انہوں نے شمائل ترمذی جمع فرمایا, جس کے اندر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ سے متعلق احادیث جمع کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی, بال مبارک کیسے تھے, لباس مبارک کیسا تھا, پگڑی کس کس کلر کی استعمال کرتے تھے, رہن سہن کیسا تھا. شمائل ترمذی اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 412 نمبر حدیث ہے آخری چیپٹر میں, جس چیپٹر کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا بیان. اور الحمدللہ دارالسلام والوں نے اس حدیث کا ترجمہ بھی چھاپ دیا ہے. کتاب کا نام ہے آنہ جمال نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دارالسلام سے آپ کتاب لے لیں. اہل حدیث کے بہت بڑے تھم پاکستان کے اندر شیخ الحدیث حافظ عبدالستار حماد, ان کا ترجمہ ہے, دارالسلام نے چھاپا ہے. یہ حدیث انہوں نے اس میں لی ہے. ترجمہ میں ان کا بیان کروں گا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے, کسی کو اختلاف نہ رہے. حدیث کیا ہے کہ یزید الفارسی رحمت اللہ علیہ جو مصحف لکھا کرتے تھے,
شمائل ترمذی میں یہ روایت یہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ ایک دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ بیان کرو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی. اور کیا سنا؟ وہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا جو میری شکل اپنی ہے. تو اس تابعی نے پھر وہ ڈیٹیل سے خواب بیان کی اپنی. اس خواب کے اینڈ پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مور لگائی اور فرمایا کہ جو تو نے خواب بیان کیا اگر تو اپنی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو اس سے مختلف نہ پاتا. ایگزیکٹ یہی حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے وہ داڑھی والے مسئلے میں کہتے ہیں سینہ بڑھتی تھی. وہ ترجمہ غلط کرتے ہیں. ترجمہ انہوں نے صحیح کیا دارالاسلام والوں نے الحمدللہ. وہ حدیث میں بیان کرتا ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا بلکہ درمیانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہ بہت سفید تھا نہ بہت سیاہ تھا بلکہ گندمی مائل سفید تھا اور سرخ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک سرمگی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوبصورت اور گول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک انتہائی گھنی اور پورے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اور سینے کے اس حصے تک تھی جس کو نحر کہتے ہیں. یہ نحر عربی زبان کا لفظ وہاں نحر. جائیں عربی کی ڈکشنری کھولیں، نحر کسے کہتے ہیں؟ نحر کہتے ہیں اس ہڈی کو جو یہ ہڈی یہاں سے شروع ہو کے شولڈر تک جاتی ہے، اس تک. یہ نحر آپ کرتے ہیں نا اونٹ کو بھی، تو نحر یہاں کرتے ہیں، اس کو پیٹ میں چلاتے ہیں، سینے میں، گردن میں. گردن کا وہ حصہ جو سینے سے ملا ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں نحر کہتے ہیں. نحر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی یہاں تک تھی، سینے پر تھی اس حصے تک جس کو نحر کہتے ہیں. میری بھی تقریباً ادھر تک پہنچ چکی ہے. نحر یہ نرم حصہ جہاں سے ختم ہوتا ہے اور یہ ہڈی شروع ہوتی ہے، یہ نحر. نہر. اور الحمدللہ ترجمہ دارالاسلام نے بالکل صحیح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گنجان، چہرہ مبارک کا احاطہ کیے ہوئے اور سینے کے ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی. سینے کے ابتدائی حصے، یہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے، ناف تک رہتا ہے سینہ. یہ ابتدائی حصہ ہے، آخری حصہ ناف ہے، یہاں تک پھیلی تھی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بالکل صحیح ترجمہ کیا. جا کے ڈکشنری دیکھ لیں نہر. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ ہے جس کا غلط ترجمہ کیا سینہ بڑھتی تھی اور کوئی کہتا ہے ناف سے نیچے تھی. معاذ اللہ، اتنی توہین کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک ایسی ہوگی کہ لوگ دیکھ کے گھین کھا جائیں. اٹریکٹفل پرسنالٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ نہیں ہے کہ جناب وہ بالکل جا رہی ہے، پاکی پلیدی کا بھی دھیان نہیں ہے. ایسی نہیں تھی داڑھی مبارک. جھوٹ. نہر، یہ نہر تک تھی. ہاں یہ تھی کہ وہ گنجان تھی نہر تک. اب یہ دیکھیں ذرا، یہ میرا اجتہاد ہے جس پہ علماء پریشان ہے. یہاں رکھیں مٹھی اور یہ داڑھی دیکھیں بالکل نہر پہ آتی ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھی کے بعد داڑھی اس لیے کاٹتے تھے کہ اپنی داڑھی کو حضور کی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ یہ وہ شخص ہے جس نے صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، حج کے سفر کے دوران وہاں سواری بٹھائی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتے تھے. وہاں پیشاب کیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے تھے. وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے. ایک ایک چیز کو کاپی کرتے تھے. اسی طریقے سے وہ داڑھی کو بھی کاپی کرتے تھے کہ میری داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آنی چاہیے، اس لیے وہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. الحمدللہ یہ صدیوں سے مسئلہ جو تھا یہ ریزالو ہوا ہمارے اس اجتہاد کے ساتھ. اور الحمدللہ یہ جب چیز سامنے آئی ہے اب کسی کی جرت نہیں کہ اس کا کوئی علمی جواب دے سکے الحمدللہ. تو لیکن یہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر چیزوں کو سننا چاہیے. داڑھی کو مذاق نہ بنائیں. میں نہیں کاٹتا مٹھی کے بعد، دیکھ لیں میرے بعد، لیکن میں مسئلہ غلط، میں پینٹ نہیں پہنتا لیکن جائز سمجھتا ہوں اس کو. اپنا کرنا نہ کرنا اور چیز ہے لیکن شرعی فتویٰ نہیں لگے گا. لہذا یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں موقف ایکسٹریم پہ ہیں. پینڈولم کی دو ایکسٹریم ہے. ایک شیخ البانی کا موقف ہے. شیخ البانی یہ کہتے ہیں کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا واجب ہے، جو کاٹتا نہیں وہ حرام کا مرتکب ہے. آپ انٹرنیٹ پہ شیخ البانی کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں، میرے سے بھی چھوٹی داڑھی تھی ان کی. جو صحیح الالبانی، حسن الالبانی، البانی سارے کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، ان کی اپنی داڑھی کتنی تھی ذرا دیکھیں. اور وہ کوئی شاگرد جس کی داڑھی لمبی ہوتی تھی مٹھی کے بعد پکڑ کے وہ ضرور کٹوا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے واجب ہے کاٹنا. یہ ایک ایکسٹریم ہے، میں نہیں اس کو صحیح سمجھتا. دوسری ایکسٹریم وہ ہے جو 14ویں اور 15ویں صدی کے پاکستانی مولویوں کی، انڈیا کے مولویوں کی ہے، جو کسی سے بھی نہیں ثابت.
پہلے 1400 سال میں کسی سے نہیں ثابت کہ جی مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے، کسی نے نہیں لکھا. یہ 14ویں صدی کی پیداوار ہے مسئلہ ہے تو نکالیں. اچھا جی وہ کہتے ہیں جی آپ نکالیں سلف سے ثابت ہو کاٹنا، تو عبداللہ بن عمر سے بڑا سلف کون ہے بھائی؟ ہمارا تو سلف موجود ہے مونڈ، اور میں نے پورے دلائل دے دی. آپ ذرا دکھائیں کوئی ایک صحابی جس نے یہ کہا ہو کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے، کسی نے عبداللہ بن عمر کو ٹوکا ہو. تو واف اللحا کی تفسیر عبداللہ بن عمر ہی بتائیں گے جو حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر. اب تیسرا مسئلہ اس کے اندر، دو میں نے ایکسٹریم بتا دی کہ کاٹنا حرام اور ادھر کاٹنا واجب. تیسرا درمیان کا راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ مٹھی کے بعد اگر کوئی داڑھی کاٹ لیتا ہے تو یہ جائز ہے. وہ میں نے سارے دلائل دے دیے. یہ مسئلہ بھی اجتہادی ہے. اگر وہ عبداللہ بن عمر کی طرح کاٹتا ہے تاکہ اپنی داڑھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرے تو اس کے لیے وہ افضل ہوگا کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹے، اس کے لیے وہ افضل. یہ جو مشہور کیا ہے جی کوئی نہ، جو بعض لوگ جس طرح شیخ زبیر علی زئی صاحب کا موقف ہے، میں ان کے ساتھ نہیں اس مسئلے پہ ایگری کرتا. وہ کہتے ہیں کہ مٹھی کے بعد کاٹ لو تو جائز ہے، نہ کاٹو تو افضل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ نہ کاٹو یہ افضل ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث کا راوی تو عبداللہ بن عمر کاٹتے تھے. نہ کاٹو افضل کہاں لکھا ہوا ہے؟ کاٹنا افضل اگر نہیں لکھا ہوا تو نہ کاٹنا افضل بھی کہیں نہیں لکھا ہوا. اور جی عبداللہ بن عمر کا اپنا اجتہاد تھا، اور خدا کے لیے اس کو اجتہاد مانیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہم اجتہاد کو نہیں مانتے، تو پھر اگر راوی کے مسئلے کو ماننا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ داڑھی بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ مٹھی داڑھی ہونی چاہیے. تو ہم اس طرف بھی نہیں جاتے، ہم درمیان میں رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ دو اجتہادی مسئلے تیسرے پوائنٹ پہ بنیں گے جو درمیان والا ہے. ایک یہ ہے کہ اگر کوئی عبداللہ بن عمر کی طرح کاٹتا ہے کہ میری داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، اس کو اس نے نیت پہ ثواب ملے گا. دوسرا وہ موقف ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نہیں کاٹتے تھے میں نہیں کاٹتا، اور اس کی داڑھی مٹھی سے بھی بڑی ہو جاتی ہے، ادھر تک بھی پہنچ جاتی ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا. اس کے لیے وہ افضل ہے. کاٹنے والے کے لیے بھی افضل ہے. یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دلیل دونوں کے پاس کوئی نہیں ہے. دلیل اگر کسی کی مضبوط ہے وہ کاٹنے والے کی ہے اگر آپ عبداللہ بن عمر والے مسئلے میں جائیں تو. البتہ یہ کہیں نہیں ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے. لہٰذا دونوں ایک دوسرے کے اوپر تان نہ کریں. ہم خود نہیں کاٹتے تو یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ میں نے رجوع کیا. میں پہلے خود میں بھی یہ کہا کرتا تھا کہ مٹھی کے بعد نہ کاٹنا بہتر ہے، لیکن اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں. میرا موقف یہ تمام دلائل کے بعد یہ ہے کہ مٹھی کے بعد نہ کاٹنا بہتر اس کے لیے ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کاٹی، اور مٹھی کے بعد کاٹنا بہتر اس کے لیے ہے اور افضل ہے اس کے لیے جو اپنی داڑھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس میں ہمارے سلف ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. تو میں نے یہ بتا دیا، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس میں کڑوی گولی اسی کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ جو لوگ مٹھی کے بعد داڑھی نہیں کاٹتے، شیطان نے ان کو ایسے اپنے ہتھے چڑھایا ہے کہ وہ مستحب سے کرنے کے چکر میں حرام کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اور وہ حرام کیا ہے وہ سن لیں. سنن نبی داؤد کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 36 نمبر حدیث ہے، اور سنن نسائی کے اندر 5067 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سیدنا رویف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رویف بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تیری لمبی عمر ہوگی، جب تجھے کوئی میرا امتی ملے تو میری طرف سے اس کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے جو اپنی داڑھی کو گرا لگاتا ہے. دیکھ کتنے سخت وعید ہے. آپ جن کی داڑھی مٹھی سے بہت لمبی ہوتی ہے کاٹتے نہیں ہیں مستحب کام کرنے کے لیے، اور حرام کے مرتکب ہو جاتے ہیں یوں اس کو اندر کر کے. یہ دیکھ مولوی تقریباً 70% یہ کام کرتے ہیں، اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں، نہیں کاٹ رہے. حالانکہ کاٹ لینا تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ داڑھی کو گرا لگا لیں. اب آپ جن کی داڑھی کو گرا لگے نا اور وہ داڑھی والے مسئلے بولے ان کو آپ تو حرام کام کر رہے ہو، آپ پہ تو واضح نص موجود ہے. تو یہ شیطان نے ایسا ان کو چھوٹی نیکی کرانے کے چکر میں حرام کا مرتکب کر دیا. تو داڑھی کو گرا لگانا یہ حرام ہے. تو اگر آپ یہ داڑھی کو گرا کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ داڑھی خوبصورت نظر آئے. ٹھیک ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں بھائی. اب یہ نہیں ہے کسی کی یہ پوچھل لمکی ہوئی ہے ادھر اور وہ اس طرح ہی چھوڑ دیتا ہے. برابر کر لیں یار، مٹھی سے زیادہ رکھ لیں لیکن داڑھی برابر تو رکھیں. ایسی داڑھی نہ ہو کہ دیکھ کے لوگ گھن کھا جائیں گے یہ پتہ نہیں کون بندہ آ گیا. لیکن اس میں یہ بھی بات یاد رکھیے، جو لوگ باوجود اس کے یہ کام نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی نفرت دل میں نہ رکھیں. دیکھیں آج کے دور میں اتنی لمبی داڑھی رکھنا بہت ہمت کا کام ہے.
اور یہ کہنا یہ خارجیوں والی شکل بنائی ہوئی ہے، یہ بھی بہت ظلم ہے. دیکھیں یہ جو کچھ انہوں نے کیا ان کے پیچھے بھی محبت کار فرما ہے. ان بیچاروں کو پتہ نہیں، علمی کمزوری ہے، کوئی چیز ان کو بتا دیں احسن طریقے کے ساتھ، لیکن بدگمانی نہ کریں. اب آپ سن لیجئے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 38,000 صحابہ کے اقوال اور احادیث کا مجموعہ، دنیا کا سب سے بڑا. اس میں کن کن صحابہ کے بارے میں ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے؟ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ بن عباس کے بارے میں بھی موجود، عبداللہ بن عمر کے بارے میں موجود، اور سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ وہ یہ رخسار کے بال بھی جو داڑھی میں نہیں آتے، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی داڑھی ہے اور یہ بھی داڑھی ہے، وہ بھی کاٹا کرتے تھے. اور تابعین میں سے ابراہیم نخعی اور قاسم بن محمد بن ابی بکر، بخاری مسلم کے راوی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے، یہ سارا کام وہ کیا کرتے تھے. With regards to the minimum and maximum, in fact, there are over 7 or 8 opinions on the issue. And you find, some ulama, very few in the classical period, and it's become very common in our period, to claim that you cannot touch the beard at all. Let it grow even if it goes down to the floor. And this is something that, in fact, you do not find any of the classical ulama that I have researched, and Allah knows best who said this. But this is an opinion that has been popularized by certain scholars, and they say you cannot touch the beard at all. On the other hand, on the other extreme, you have people who say it is obligatory that you must trim the beard after a certain length, and they usually say after one fistful. And in the middle, there are 4 or 5 positions. How can it be in the middle? Well, some say it is mustahab to trim, some say it's mustahab not to trim, some say you're allowed to trim below the fist length, some say you can trim from the sides and not from the bottom, etc., etc. There's many different opinions out there. Looking at all of them and their evidences, one thing is quite clear. The Prophet ﷺ commanded growing the beard. This has been reported in over 5 or 6 traditions, most of which are in Bukhari and Muslim, in Musnad Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi. The Prophet said, "A'fu liha, waffiru liha," keep on growing the beard. He said, don't pluck it. So when he said, don't pluck the beard and let it grow, this is quite clear that this is an obligation, that we must follow it. It is reported by at least 3 of the Sahaba and at least 10 of the Tabi'un that they used to trim their beards. Some of them after a fistful, some of them only during Hajj and Umrah, but over 10 of the early scholars of Islam used to trim their beards to some fashion. And this shows us that they understood from the command of the Prophet ﷺ that the prohibition is not to trim, but the prohibition is to not have a beard. So they understood that if you trim it after a fistful, if you trim it after a length, this does not contradict the hadith of the Prophet ﷺ to grow the beard. Growing the beard means you grow it. It doesn't mean you're not allowed to touch it at all. It means you have something called a beard. So the fact that these early Sahaba and Tabi'un trimmed to a certain level, some later scholars would then say, okay, since they trimmed only to a fistful, this is the minimum requirement. But the question arises here, now hold on a sec. If the Sahaba or Tabi'un only trimmed to a fistful, does that make it a legal ruling in our religion? Some would say yes, it does, and that is a position of many ulama. I do not agree with this basic usuli principle, and I would say the fact that the Sahaba or the Tabi'un trimmed to a fistful shows us, the maximum that it shows us, is that this is a good length, and it is a mustahab length to have. To claim that a person is sinful for trimming more than a fistful, if you like, having a beard less than a fistful, to claim a person is disobeying Allah and His Messenger, I think that's very, very harsh statement to derive from the actions of the Sahaba and Tabi'un. I think that the most that can be derived is that the beard has an optimal length, and that optimal length is a fistful. If somebody has a beard that is of a smaller length than a fistful, I do not think that such a person is sinful at all. He has not disobeyed Allah and His Messenger. You might say it is makruh. You might. If somebody said this, I would see where they're coming from. And it could even be argued it is mubah and not makruh. So the question is, what is the bare minimum? Well, the bare minimum for this needs to be looked at linguistically. What is a lihya? And the majority position of the linguists and the grammarians is that a lihya, the Arabic word for a beard, is that which grows on the cheeks and the chin. There is one very strange opinion, minority opinion, that a beard is only that which grows on the chin. So you find some of the modern du'at and scholars shave everything except what grows on the chin, and they say this is a bare minimum of a lihya. And they have some evidence because they have some linguistic grammarians that support it. But the majority position, which has been held by the majority of
linguists, including Ibn al-Athir, including Ibn Mandur, including Al-Fayruzabadi, and others. I'll have to look up some more names, but the majority position has been that the beard is that which grows on the cheeks and the chin. Therefore, if a person has facial hair that constitutes a beard, when you look at it you think this is a beard, then I think that a person has met the bare minimum obligation and they are not sinful for it. I do not think the Sharia has a minimum in terms of centimeters, in terms of, I think this is going a little bit too, we're getting a little bit too, specific. Well, what about the, what's very common now where it's just like a thin line that goes down the draw line? The draw line, if somebody looks at it, I really don't think this is called a beard, even in the English language. I mean, I think this is the facial hair that no shaving for 2 days. I mean, I think a reasonable amount of hair, and here's the point now, who defines what is reasonable? I don't have a precise definition. I mean, when you see a beard, you know what it is. It's not, you cannot, nobody takes a measuring tape and measures how long the hairs are and how wide it is. I think that's a bit too precise. But what you're talking about, that pencil line, which is less than, 1 millimeter, and, the hair is literally just not shaved for 2 days, that doesn't quite constitute a beard, because it's not the full cheeks, it's not the full cheekbones and the full chin that a person has hair on in any case. So, to shave the hair of the upper cheeks and the hair beneath the chin on the throat, this is pretty much unanimous consensus allowed. I mean, there's hardly any difference. To shave the hair that's below the eyebrows, for example, below the eyes, right, really high up on the cheek, upper cheekbone, and to just shave the hair on the throat, this does not constitute the beard, because that's not the beard, that's other facial hair. But to shave more and more down to the cheek, to just get that pencil line, as you said, I think that is problematic, and it doesn't do justice to the beard. So, I would say, if a person uses your average trimmer that is found in the supermarkets, right, and they trim to a reasonable length, and they shave, and they have a fashionable beard, if you like, and that's very common amongst Muslims, I would say they have done the minimum. They are not sinful, but it is mustahab, and it is encouraged to grow it longer, and I would say the optimum amount should be to have a fistful, because that is what the Sahaba did. I would say it is definitely mustahab to have that long of a beard, and Allah knows best.